हेलो, मैं हेलरी पास्टर डेरिक की बीवी हूँ और हम रूहुल कुद्स के बारे में बात कर रहे हैं जो तस्लीस की तीसरी हस्ती है। तो आइए दूसरा करंथियों 13वां बाब 14वीं आयत की तरफ रजू करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। रूहुल कुद्स खुदा की तीसरी हस्ती है और मत्ती 28वां बाब 19वीं आयत में यीशु फरमाते हैं, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, जो तस्लीस की तीसरी हस्ती हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना पहला बाब 33वीं आयत में कहा, और मैं तो उसे पहचानता न था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। मत्ती की इंजील हमें रूहुल कुद्स के बारे में कुछ और बताती है। मत्ती 3 बाब उसकी 11वीं आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोर आवर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। और यूं यीशु को उसकी खिदमत के लिए कुव्वत देने के लिए रूहुल कुद्स से बपतिस्मा दिया गया। तो चूंकि यीशु अपनी इंसानियत में मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान थे, अपनी इंसानियत में उसे अपनी खिदमत को पूरा करने के लिए रूहुल कुद्स की ज़रूरत थी। तो फिर हमें रूहुल कुद्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर सकें। लूका 3 बाब 22वीं आयत, और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। लूका 4 बाब 1 आयत, फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा, जहाँ वो अबलीस की तरफ से 40 दिन और रात आजमाया गया। और ये कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो 40 दिन और रात आजमाया गया। और फिर यीशु लूका 11वां बाब 13वीं आयत में फरमाता है, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। ये खुदा का वादा है। अगर आप यीशु को अपना खुदावंद और नजात दहिंदा कबूल करते हैं तो आप खुदावंद से मांग सकते हैं कि वो आपको रूहुल कुद्स में बपतिस्मा दे, और वो देगा। यूहन्ना 14वां बाब उसकी 16वीं से 18वीं आयत में मरकूम है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे अंदर सरायत करेगा। आयत 18, मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अब देखें 26वीं आयत, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। ये पूरा हुआ। रूहुल कुद्स ने उन लोगों को जिन्होंने इंजीलें लिखी वो सब कुछ याद दिलाया जो यीशु ने कहा और जो यीशु चाहता था कि रिकॉर्ड किया जाए। यूहन्ना 16वां बाब 7वीं आयत, यीशु अपने शागिर्दों से कहता है, मेरा मतलब है वो बहुत परेशान है कि उन्हें बताया जा रहा है कि यीशु उन्हें छोड़कर जा रहा है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए कि मुझी से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। हम में से हर एक के लिए, यहाँ तक कि जब हम मुकम्मल तौर पर राह में तश्कील नहीं पाए थे, जैसे ही हमारा तसव्वुर हुआ, खुदा ने आपकी ज़िंदगी के लिए एक मंसूबा बनाया था। आप गलती नहीं हैं, आप खुदा का मंसूबा हैं और उसकी आपके लिए कामिल मर्जी है। और जब मैं खिदमत कहती हूँ, इसका मतलब सिर्फ पैगाम देना नहीं है, लेकिन हम खुदावंद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं किसी को जानती हूँ और वो पैगाम नहीं देती,
لیکن وہ سڑکوں پر جاتی ہے اور ہر کسی کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتاتی ہے اور لوگوں کو یسوع کو قبول کرنے کے لیے لاتی ہے۔ واو، کیا خدمت ہے! اور پھر کام کی جگہ پر آپ ایک تاریک جگہ میں دنیا کی روشنی بن سکتے ہیں۔ اور یوں یسوع انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ چلے جائیں، کیونکہ اگر وہ نہ جائیں تو روح القدس نہیں آ سکتا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہاں ہم اس قیمت کو یاد کر سکتے ہیں جو خدا کی روح کو ہم پر انڈیلنے کے لیے ادا کی گئی، کیونکہ جب تک یسوع نے اس صلیب پر دکھ نہ اٹھایا، انہیں اذیت دی گئی، انہیں کوڑے مارے گئے، صلیب تک پہنچنے سے پہلے ہی، جی ہاں، صلیب تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کا خون ہماری خاطر زمین پر بہایا گیا۔ اور یوں روح القدس بہت بڑی قیمت پر آیا ہے۔ یسوع نے کہا، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ پھر 14ویں آیت میں ہے، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ دیکھیں میرے عزیزو، روح القدس ایک معلم ہے، اور مرکز کے 13ویں باب میں یسوع انہیں بتا رہے ہیں کہ انہیں ستایا جائے گا، ہمیں ستایا جائے گا۔ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ سب کچھ بہت شاندار اور پھولوں کا بستر ہوگا۔ انہوں نے انہیں یہ بتایا کہ حقیقت میں انہیں ستایا جائے گا، اور در حقیقت خداوند یسوع مسیح کے تمام شاگرد اپنے ایمان کی خاطر جان دے گئے، اور انہوں نے اپنی جانیں گنوائی۔ غور سے سنیں، دیکھیں ان کا شہید ہونا ضروری تھا۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ کیوں؟ آپ جانتے ہیں یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ یہ میری دنیاوی سوچ ہے، لیکن دراصل چونکہ وہ شہید ہوئے، لوگوں نے ان کے کہے ہوئے الفاظ پر یقین کیا، کیونکہ آخر کار کون اتنی خوفناک، اذیتناک موت برداشت کرے گا؟ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوں تو لوگ ان کی باتوں پر ایمان لائے، اور بہت سے لوگ شہیدوں کے وسیلے سے یسوع مسیح کے پاس آئے، جو کہ خوشخبری کی خاطر شہید ہوئے۔ اور اس طرح روح القدس ہمارا استاد ہے۔ مرکز 13واں باب 10ویں آیت، اور ضرور ہے کہ پہلے سب قوموں میں انجیل کی منادی کی جائے، لیکن جب وہ تمہیں گرفتار کریں، یسوع کہہ رہا ہے کہ وہ کریں، لیکن جب تمہیں لے جا کر حوالہ کریں تو پہلے سے فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کہیں، بلکہ جو کچھ اس گھڑی تمہیں بتایا جائے وہی کہنا، کیونکہ کہنے والے تم نہیں ہو بلکہ روح القدس ہے جو تمہارے اندر سے بولے گا۔ لوکا 12واں باب 12ویں آیت، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ اور یہی بات ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے دن کا پہلا وقت، جو خاص وقت ہے، اسی میں گزاریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یسوع کے زمانے میں بھیڑیں اور وہ کسی خوبصورت باڑے میں اور ہری بھری گھاس میں نہیں تھیں۔ میرا مطلب ہے وہ ایک بنجر زمین میں تھے، اور انہیں جگہ جگہ منتقل ہونا پڑتا تھا۔ چرواہا انہیں پرسکون پانیوں، محفوظ پانیوں کی طرف لے جاتا تھا، لیکن دراصل میں سمجھتی ہوں کہ صبح کے وقت اوس بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور وہی بہترین پانی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسے پی لیتے تھے اور انہیں تازگی بخشتا تھا۔ اور اسی طرح ہماری صبح کا وقت، دن کے ابتدائی گھنٹے، دن کے ابتدائی منٹ واقعی خداوند پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ہونے چاہیے۔ اور میں نے حقیقت میں کہنا شروع کر دیا ہے، صبح بخیر عزیز روح القدس، صبح بخیر خداوند یسوع، صبح بخیر عزیز آسمانی باپ۔ شکریہ کہ آپ نے مجھے دن بھر بحفاظت رکھا، اور پھر دن کا بہترین وقت اسے دینا چاہیے۔ وہ ہم سے رفاقت چاہتا ہے، جس میں ہم بات کرتے ہیں لیکن وہ بھی ہم سے بات کرتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی صورتحال میں ہیں جہاں آپ بہت مشکل میں ہیں، یا لوگ آپ سے بحث کر رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں فکر مند نہ ہوں، بس اپنا دل روح القدس کی طرف موڑ دیں، اور وہ آپ کو کہنے کے لیے الفاظ دے گا۔ اور روح القدس زمین پر سب سے اہم ہستی ہے، وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو چیز واقعی میری مددگار ثابت ہوئی، جس نے مجھے روح القدس کے بارے میں مزید مطالعہ کرنے کے قابل بنایا،
وہ یہ تھی کہ میں نے کسی سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا او تم انہی میں سے ہو، تم جانتی ہو روح القدس سے معمور غیر زبانوں میں بات کرنے والے، اور حقیقت میں وہ ہر ہفتے چرچ جاتے ہیں۔ اور میں واقعی کافی حیران ہوئی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ شخص خداوند سے محبت کرتا ہے، لیکن کسی طرح روح القدس اور غیر زبانوں میں بات کرنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، حالانکہ یہ ہماری زندگیوں کے لیے دراصل بہت زیادہ اہم ہے۔ جب ہم خداوند کو تلاش کرتے ہیں، جب ہم غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ واقعی نہیں سمجھتے کہ روح القدس کتنا اہم ہے، اور وہ ہمارے آسمانی باپ اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہمارے تعلق میں بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے وہ ہمیں ہماری زندگی کے منصوبے اور مقصد کو حاصل کرنے اور پورا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ خدا کبھی ہم سے ایسا کام کرنے کو نہیں کہے گا جسے ہم جانتے ہوں یا سمجھتے ہوں کہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ وہ آپ سے ایسا کام کرنے کو کہے گا جسے آپ جانتے ہیں کہ اپنی جسمانی طاقت میں آپ اسے نہیں کر سکتے۔ دوسرا، وہ آپ کو تسلی دینے والا ہے۔ دیکھیں، جب ہم غم میں ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ کسی عزیز کی موت کی وجہ سے، بلکہ یہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب ہم کسی عزیز کی طرف سے رد کیے جاتے ہیں۔ یہ ہر قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں غم میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، عظیم روح القدس ہمارا تسلی دینے والا ہے۔ مجھے خوبصورت جوڑے کا واقعہ یاد ہے جو مشنری تھے، اور ان کا بیٹا ان کے ساتھ رہنے کے لیے گیا تھا، اور وہ آگے چلا گیا، اور وہ امریکی تھے، اور وہ چند دن بعد اس کے پیچھے گئے جس طیارے میں وہ تھے، وہ گر کر تباہ ہو گیا، کوئی زندہ نہیں بچا۔ وہ نوجوان جو اکلوتا بچہ تھا، اس نے اپنی ماں اور اپنے والد کو کھو دیا، اور اس نے کہا کہ وہ اس خبر سے بالکل تباہ ہو گیا، بالکل تباہ ہو گیا۔ لیکن پھر وہ اکیلا ہو گیا، اور اس نے صرف غیر زبانوں میں دعا کی۔ اس نے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے، لیکن یہ میری بات ہے، اس کا ذہن جیسے کہیں اور چلا گیا تھا، اور وہ بہت الجھن میں تھا، جیسے کیوں، اور اس نے غیر زبانوں میں دعا کی اور دعا کی اور صرف دعا کی، میرا خیال ہے کہ 1 یا 2 گھنٹے تک۔ لیکن اس نے آخر میں کہا کہ خدا کا سکون۔ ظاہر ہے وہ جانتا تھا کہ اس کے والدین اس کے خاندان کے ساتھ محفوظ ہیں، کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے، اس کے پاس ایک پورا کرنے کے لیے مقصد تھا، اور خدا اس کے پاس ایسے لوگوں کو لائے گا جو اس سے محبت کریں گے اور اس سے رفاقت کریں گے۔ اور اس نے کہا کہ اس کے بعد وہ کبھی غمگین نہیں ہوا، کیونکہ روح القدس کی طاقت جس نے اسے طاقت دی اور تسلی دی جو بالکل حیرت انگیز تھی۔ اور میں نے خود بھی یہ تجربہ کیا ہے، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ شاندار ہے، اور میں کبھی بھی اسے معاف کرنا نہیں چاہتی۔ میرا مطلب ہے معاف کرنا نہیں، بھولنا نہیں۔ نمبر 3، روح القدس وہ ہے جو ہمیں خدا کی محبت حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم ایک ایسے ملک جانے کی تیاری کر رہے تھے جہاں مسیحیوں کا خیر مقدم نہیں کیا جاتا، اور وہاں کے مسیحیوں نے ہمارے لیے باہر عبادات کا اور بیماروں کے لیے دعا کرنے کا بھی انتظام کیا تھا، جو کہ کافی اچھا انتظام تھا، جو حقیقت میں کافی خطرناک تھا۔ اور بہرحال ہم جا رہے تھے، اور اس ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ جو انگلینڈ میں رہتے تھے ہمیں کہہ رہے تھے مت کرو، میرا مطلب ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، کیا آپ کو احساس نہیں ہے؟ ہم نے سوچا خیر ہم اب سمجھنا شروع کر رہے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ میں سو نہیں سکی، میں بہت خوف زدہ تھی، میں بہت بہادر انسان نہیں ہوں، اور اچانک جب میں کہتی ہوں کہ میں نے آواز سنی، وہ سنائی دینے والی آواز نہیں تھی، بلکہ وہ میرے اندر کی ایک آواز کی طرح تھی، اور اس آواز نے کہا ہیلری، اگر تم جانتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں تو تم کبھی خوف زدہ نہ ہوتی۔ اور حقیقت میں خوف ختم ہو گیا، اور ہم گئے۔ موت کی دھمکی تھی، اور ہمیں واقعی ایک کار میں چھپنا پڑا اور کاریں بدلتے رہنا پڑا، لیکن کسی نے ہمیں واقعی قتل نہیں کیا۔ انہوں نے اس کار پر فائرنگ کی جس میں ہم پہلے تھے۔ اس کے بعد جب ہم گاڑی میں سے باہر نکلے اور بمپر میں گولی کا سوراخ اتنا بڑا تھا،
اور میں بالکل حیران رہ گئی، اور لڑکوں نے کہا یہ حیرت انگیز تھا کیونکہ وہ دراصل ونڈ اسکرین کو نشانہ بنا رہے تھے۔ وہ لڑکے محفوظ رہے، خدا انہیں سلامت رکھے۔ وہ اپنی ٹیموں میں تھے جو اصل میں ہماری حفاظت کر رہے تھے۔ اور نمبر 4، روح القدس وہ ہے جو ہمیں تھکاوٹ کے وقت مضبوط کرتا ہے۔ جب آپ جوان ہوتے ہیں شاید آپ واقعی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے، لیکن جتنا آپ بڑے ہوتے ہیں بعض اوقات آپ سوچتے ہیں میں بہت تھکا ہوا محسوس کرتا ہوں، میں بالکل ختم ہو گیا ہوں۔ آپ مایوس ہو سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، میں ختم ہو گیا ہوں۔ اور کچھ وقت پہلے میں اسی مقام پر پہنچ گئی تھی، اور پھر میں نے سوچا میں ختم ہو گئی ہوں میں اب یہ مزید نہیں کر سکتی۔ اور خداوند کے روح نے مجھ سے کہا، اور وہ اتنے مہربان ہیں، دیکھیں تقریباً میں تصور کر سکتی ہوں کہ وہ انسان نہیں ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں محبت کی چمک اور آواز میں پیار تھا۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم جانا چاہتی ہو، میں جانتا ہوں کہ تم خدمت چھوڑنا چاہتی ہو، لیکن میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، میں نے محسوس کیا کہ روح القدس کی طاقت میرے اندر بھر گئی ہے۔ میں ایک میٹنگ میں تھی، ایک عوامی میٹنگ میں، اور آپ یوں ہی بس گر نہیں جاتے، اور خدا نے مجھے مضبوط کیا۔ اور غور کریں کہ ہمیشہ کرتے رہے۔ 5واں وہی ہے جو ہمارے دل کو کھولتا ہے تاکہ ہم خدا کی حیرت انگیز، عظیم اور ابدی محبت پر ایمان لائیں اور اسے قبول کریں۔ وہ اس دل کو شفا دیتا ہے جسے یہ یقین دلا دیا گیا ہو کہ وہ بیکار ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہ پہلے آپ سے شیئر کیا یا نہیں، لیکن ایک بار یہ ایک نئے سرے سے پیدا ہونے والا مسیحی تھا، اور وہ مجھ سے ناراض تھا، اور میں صرف یہی کہہ سکتی کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا نہیں، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، وہ صرف تمہیں معاف کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں میں بالکل ٹوٹ گئی، اور دیکھیں یہ ایک جھوٹ ہے، یہ سراسر ایک جھوٹ ہے۔ مجھے واقعی کہنا چاہیے کہ میں گونگی ہو گئی تھی۔ میں گھر گئی اور بہت روئی، لیکن خداوند نے مجھے تسلی دی۔ اور ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ایک عام چرواہا اپنی بھیڑوں سے محبت کرتا ہے، اگر وہ اپنی بھیڑوں کو شفا بخشتا ہے جیسے کہ دوائی یا کسی بھی ذریعے سے، تو خدا ہم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم اس کی بھیڑیں ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ غیر مشروط محبت ہے، اور وہ آپ کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا، اور وہ آپ سے کبھی نہیں کہے گا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تمہیں پسند نہیں کرتا، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ یہی خدا چاہتا ہے۔ روح القدس وہ ہے جو ہمارے ساتھ رفاقت کرتا ہے۔ میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ رفاقت کو کیسے بیان کیا جائے۔ تصور کریں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ سب ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہنستے، ہم کلام مقدس کو شیئر کرتے اور ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ روح القدس وہ ہے جو ہمارے ساتھ رفاقت کرتا ہے، اور وہ ہر دن آپ کے ساتھ رفاقت کرنا چاہتا ہے، ہر ایک دن۔ جب آپ خداوند کے ساتھ وہ خاص وقت گزارتے ہیں، روح القدس کی رفاقت، اور وہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ خداوند کی آواز سن سکیں، وہ آپ سے کلام کرے گا، وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا، وہ آپ کو برکت دے گا۔ 2 کرنتھیوں 13واں باب 14ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ دیکھیں، روح القدس زمین پر اسی لیے ہے کہ ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرے، اور باپ کی مرضی کو زمین پر لانے کے لیے ہماری دعا میں مدد کرے۔ اور اسی لیے غیر زبانوں میں دعا کرنا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور جب ہم بپتسمہ حاصل کرتے ہیں تو بپتسمہ حاصل کرنے کی نشانی یہ ہے کہ روح القدس غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے، اور یہ بہت بہت قیمتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی کے کسی مسئلے کے لیے یا خبروں میں سنی ہوئی کسی صورتحال کے لیے دعا کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ عزیزو، کیا آپ نے کبھی یہ ارادہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر
جنگی ملک میں وہ پیارے پیارے لوگ جو نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مسیحی ہے تو انہیں بالکل بے رحمی سے سرقلم کر دیا جائے گا۔ تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے دباؤ میں ہونا کیسا ہوتا ہے؟ اپنی زبان میں الفاظ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن غیر زبانوں میں دعا کرنے کی طاقت یہ ہے کہ یہ روح القدس ہے جو آپ کے ذریعے آپ کی صورتحال کے لیے خدا کی کامل مرضی کے مطابق دعا کر رہا ہے۔ یا آپ ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ میرا مطلب ہے میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتی، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں جب روح القدس مجھے سنبھالتا ہے اور میرے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے۔ میں اپنی زبان روح القدس کے سپرد کر دیتی ہوں۔ میں غیر زبانوں میں دعا کرتی ہوں۔ میں علمی طور پر نہیں جانتی کہ میں کیا دعا کر رہی ہوں، بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ دعا ہے جو ان لوگوں کی طرف سے ان لوگوں کے لیے شفایت کر رہی ہے۔ اور پھر آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اپنی دعا کا جواب حاصل ہو گیا ہے۔ اس لیے غیر زبانیں بہت ضروری اور بہت قیمتی ہیں، اور اس کے ساتھ دعا کرنا ہمارے دن کا سب سے شاندار وقت ہو سکتا ہے۔ وہ ہر دن ہماری رہنمائی کرے گا اور ہمارے لیے اپنے آسمانی باپ سے بات کرنا آسان بنا دے گا۔ ہمیں روح القدس کے ساتھ رفاقت کی آرزو کرنی چاہیے۔ میں روح القدس کے ساتھ رفاقت کے لیے بے تاب رہتی ہوں۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، اور میں جانتی ہوں کہ ماؤں کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب ان کے چھوٹے بچے ہوں اور ارد گرد بہت سے لوگ ہوں، لیکن حقیقت میں ہم تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خداوند سے پوچھیں، وہ ہمیں وہ جگہ دکھا دے گا جہاں ہم جا سکتے ہیں۔ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جو انجیل کی منادی کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ واحد جگہ جہاں وہ اپنے شوہر سے دور جا سکتی تھی، معاف کیجیے گا، وہ اپنے خاندان سے ناراض نہیں تھیں، اور بچوں اور ان کی ضروریات سے بچنے کے لیے گیراج میں گاڑی میں بیٹھ کر دعا کرتی تھی۔ اور میں یقین رکھتی ہوں کہ جب آپ خداوند سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو خداوند کے ساتھ وہ ملاقات کی جگہ دے گا۔ مجھے یہ لفظ ملاقات پسند ہے۔ دو عاشق ملاقات کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ خداوند سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور آپ کے پاس یہ بہت اہم وقت ہے۔ خدا آپ کو ذاتی طور پر جانتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے کسی کے پاس شاید 15 بچے ہوں۔ پرانے زمانے میں لوگوں کے 15 بچے ہوتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ جان وکلف کی والدہ کے تقریباً 15 بچے تھے، اور ان کے پاس واحد جگہ کچن تھا جہاں سب بچے بھی ہوتے تھے، لیکن وہ انہیں انجیل سکھاتی تھی۔ وہ اصل میں ایپرن پہنتے تھے۔ آپ میں سے کچھ کو ایپرن کا شاید نہ پتا ہو، لیکن یہ وہ چیز ہے جو آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ کے کپڑے گندے نہ ہوں، اور وہ اسے اپنے سر پر ڈال لیتی تھی۔ حتیٰ کہ سب سے چھوٹا بھی جانتا تھا کہ ماں سے بات نہیں کرنی، کیونکہ وہ خدا سے بات کر رہی ہیں، وہ خدا کی سن رہی ہیں۔ ہم ان کو تنگ نہیں کرتے۔ اور پھر جب ایپرن اتار دیتی تھی تب وہ ماں سے بات کر سکتے تھے۔ لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ جان ویسلی کتنے لوگوں کو خداوند کے پاس لایا، سالوں سال گھوڑے پر سفر کرتا رہا، اور جب اس نے آغاز کیا تو یہ بہت مشکل تھا۔ میرا مطلب ہے لوگ اس پر کتے چھوڑ دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اسے اس کلیسیا سے نکال دیا گیا جس سے وہ تعلق رکھتا تھا جب وہ پیغام دے رہا تھا، اور اس نے اپنے پیغام اپنے والد کی قبر کے پتھر پر کھڑے ہو کر مکمل کیا۔ اس کے بچے بہت شاندار تھے کیونکہ اس کا خداوند یسوع اور روح القدس کے ساتھ بہت ذاتی تعلق تھا۔ روح القدس یہاں ہے تاکہ وہ ہمیں باپ کی مرضی زمین پر دعا کے ذریعے لے آئے۔ وہ آپ کا ذاتی دوست ہے، وہ میرا ذاتی دوست ہے، وہ میرا سب سے بہترین دوست ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کا سب سے بہترین دوست بھی ہو۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اس کے ساتھ دعا کرنا دن کا سب سے شاندار وقت ہو سکتا ہے۔ اور میں نے یہ جانا کہ میرے لیے زندگی میں اصل بلاہٹ دعا اور شفایت کرنا ہے۔ اور جب روح القدس میرے ساتھ مل کر کسی چیز کے خلاف قابو پاتا ہے جو کسی پر آ رہی ہے، میں صرف غیر زبانوں میں دعا کرتی ہوں، میں غیر زبانوں میں دعا کرتی ہوں، غیر زبانوں میں دعا کرتی ہوں۔ مجھے یہ بہت تسلی بخش محسوس ہوتا ہے، واقعی محسوس ہوتا ہے۔ یہ میرا سب سے پسندیدہ وقت ہے جب روح القدس میرے ساتھ ایسا کرتا ہے۔
اور جیسا کہ میں نے کہا ہمیں اس کے ساتھ رفاقت کی خواہش کرنی چاہیے، ہمیں اس قیمتی مقام تک پہنچنے کی خواہش کرنی چاہیے جہاں ہمیں اس کے ساتھ ہونا ہے۔ ہماری مسیحی زندگی روح القدس کے ساتھ ایک سفر ہے، اور روح میرے اندر کام کر رہا ہے، مجھے وہ چیزیں دکھا رہا ہے جو میرے اندر غلط ہیں۔ تو اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو شاید میرے لیے بت بن گئی ہیں، اور میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی میں سب سے بڑا بت میں خود تھی، کیونکہ میں بے حد خود غرض تھی، اور روح اس پر کام کر رہا ہے۔ اس لیے ہماری روح القدس کے ساتھ رفاقت خود غرضانہ درخواستوں سے بھری نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ دوستی ہے، یہ محبت ہے۔ اے خداوند، جو کچھ تو ہمارے لیے کرتا ہے اس کے لیے تیرا شکر ہے۔ میں اپنی زندگی میں تیرے لیے اور تیری رفاقت کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ تو مجھے بولنے دیتا ہے اور خاموش رہنے دیتا ہے۔ میں کہتی ہوں خداوند برائے کرم، برائے کرم، براہ کرم، میرے پاس کہنے کے لیے بہت سے الفاظ ہیں، میری مدد فرما کہ میں تیری حضوری میں خاموش رہوں، چاہے میں اپنے دل میں تیرا کوئی کلام نہ سنوں، بس خاموش رہوں۔ اور وہ ہمیں سکھائے گا کہ ہم دعا کرنے سے پہلے اس کا انتظار کریں۔ اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب ہم انتظار کرنے میں وقت گزارتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے روح القدس، کیا تو اب آئے گا اور مجھے باپ کی مرضی کے مطابق دعا کرنے میں مدد کرے گا؟ اور اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ غیر زبانوں میں دعا کرنا سب سے زیادہ مددگار ہے۔ آخری آیت آپ کے لیے پڑھتی ہوں، رومیو 8واں باب 26 اور 27ویں آیت۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اے باپ، تیرا شکر ہو تیرے شاندار روح القدس کے لیے، اور میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو اپنے روح القدس کو ان سب پر نازل کر جو میری آواز سن رہے ہیں، یسوع کے نام میں۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔